अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नॉवेल्स पे। आज तो इंशाल्लाह मैंने टाइम पर एपिसोड पोस्ट कर देनी है क्योंकि यहाँ पर जी टाइम हुआ है 6:76। तो आज असल में बात यह है कि कल जैसा कि आपको पता है कि मुझे जॉब मिली है, तो मेरे ताया लोग बड़े खुश हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम एक छोटी सी पार्टी करेंगे। तो ताया के घर पे है एक छोटी सी डिनर पार्टी, तो हम सब ने वहाँ जाना है। मैं इस वक्त तैयार श्यार होकर बैठी हूँ, मतलब मैंने नवी ड्रेस भी पा ली है, कांटे शांटे भी मैंने लगा लिए हैं। मैं फुल तैयार मस्त होकर मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझे जाना है नीचे पार्टी में। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि पार्टी तो ख़त्म होते 11-12 बन जाएंगे, तो बेहतर है कि मैं पहले एपिसोड रिकॉर्ड करके इसको स्केड्यूल कर दूँ। ये आपको मिल जाएगी पूरे 9 बजे, तो मैं अगर लेट भी आऊँ तो आप लोगों को मसला नहीं होगा। तो चलिए जल्दी से हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि मेरी मम्मा ने कहा है बेटे टाइम तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट का है, 20 मिनट में अगर तुम्हारी होती है तो तुम कर लो, वरना हम लोगों ने नीचे चले जाना है, तुम अकेली रह जाओगी। तो पार्टी मेरी है तो ओबियसली मेरा जाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मुझे जाना है, इसलिए हम जल्दी से आज के एपिसोड रीड करेंगे ताकि मैं जल्दी नीचे जा सकूं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। मरमे कायजान किस्त नंबर 53, तहरीर अरीज शाह। वो सब लोग काफ़ी मुश्किल से इसे ऊपर पहाड़ की तरफ लेकर जा रही थी। इसमें चलना तो बेहद मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो लोग काफ़ी कोशिश कर रही थी। बेचारियों को इतनी कोशिश करनी पड़ रही थी, इसके लिए इस तरफ कोई मर्द नहीं था। शायद इसीलिए इसे पर्दा करने से मना कर दिया गया था। वो खामोशी से होटल से निकलकर एक बहुत बड़ी गाड़ी में आकर बैठी थी और वो गाड़ी इसे इस पहाड़ी के आते ही उतार कर चली गई थी, आधे में उतार कर चली गई थी। उफ़, कितना लंबा सफ़र था। मैं तो थक गई, आप लोग भी थक गई होंगी ना। इतनी बड़ी ड्रेस को उठाकर मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा था। इसने इसी लड़की को मुखातिब किया था। नहीं मैम, ये हमारा काम है, इसमें थकने वाली कोई बात नहीं, ये तो हमें करना ही पड़ता है। अब थोड़ा सा और ऊपर चलें, आपका फ़ोटो शूट वहाँ ऊपर होगा, चोटी की तरफ। इसने इसकी तरफ इशारा किया था। अरे आप लोग सांस तो ले लें, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से भी कर सकते हैं हम लोग। इसने लड़कियों की सांसों को फूले हुए देखकर कहा। बेचारियों को कितना कुछ फेस करना पड़ रहा था। कोई बात नहीं मैम, हमारा तो ये काम है, आप हमारी फ़िक्र ना करें, आप ऊपर चलें। इसने जल्दी सब कुछ करने के लिए कहा है क्योंकि फिर अंधेरा शुरू हो जाएगा और ग़ुरूब शाम का मंज़र ख़त्म हो जाएगा। फिर शायद आपका ड्रीम फ़ोटो शूट वैसा ना हो जैसा सर चाहते हैं। इसने इसे जल्दी चलने की वजह बताई थी, जिस पर वो फ़ौरन हाँ में सर हिलाती ऊपर चलने को तैयार हो गई थी। अब ज़्यादा सफ़र नहीं था, तकरीबन कोई 2 मिनट में ही वो पहाड़ की उस चोटी पर पहुंचने वाले थे। वो सब लोग मिलकर इसे ऊपर तक लेकर आई तो सामने ही इसे ब्लैक 4 पीस में वो खड़ा नज़र आया था। इसके पास अल्फाज की कमी थी इसकी वजाहत बयान करने के लिए। वो वैसे भी इसकी वजाहत किसी के अल्फाज की मोहताज नहीं थी। वो कैसा था इसे परवाह ना थी, वो इसका था
اتنا کافی تھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تو اسے عجیب سی شرم محسوس ہونے لگی۔ ایک شخص اس کے لیے اتنا کچھ کر سکتا تھا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن وہ کر چکا تھا اس کے لیے بہت کچھ۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پاس آ رکی تھی، جبکہ وہ ساری لڑکیاں پیچھے اس کی ڈریس اٹھائے ایک لائن میں چلتے ہوئے آ رہی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کو بڑھاتا اسے اپنے قدموں کی رفتار تیز کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ جلدی جلدی اس کے قریب آتی اس کا ہاتھ تھام چکی تھی، جبکہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے وہ اسے نیچے کی طرف دیکھنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ سامنے نیچے کی طرف اسے کیپاڈوکیا کا پورا شہر نظر آ رہا تھا۔ اس کے سامنے پورا شہر تھا۔ ایک طرف وہ آشیانہ ہوٹل جسے وہ چھوڑ کر آئے تھے، تو دوسری طرف وہ بڑی بڑی پنسل نما عمارتیں جن کے سامنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بڑے بڑے سوراخ ہوں۔ دور سے تو اسے وہ ریت کی چھوٹی میناریں لگ رہی تھی، حالانکہ یہاں پر ایک بستی آباد تھی، اور ان سب سے ہٹ کر دور اسے وہ جگہ بھی نظر آ رہی تھی جہاں پر ان لوگوں نے ہاٹ ایئر بلون میں بیٹھ کر آسمان کا سفر کیا تھا۔ اس وقت وہاں بہت اونچائی میں ہاٹ ایئر بلون تھے جو اس وقت کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتے تھے۔ شام کا یہ منظر آسمان کو کافی حد تک انہیں ہاٹ ایئر بلون سے گھیرے ہوئے تھا۔ ہوا کی وجہ سے پیچھے کی طرف دھکا لگنے پر اس نے دیکھا کہ وہ لڑکیاں اس کی ڈریس کو ہر طرف پھیلا رہی ہیں، جبکہ قائدان نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا ہے۔ پرنسس آئی لینڈ میں تمہارا پرنسس شوٹ نہیں ہو سکتا تھا، یہ تو کیپاڈوکیا کی ان پہاڑوں پر ہی سوٹ کرتا ہے جہاں پر تمہیں تمہاری پسند کی ہر چیز نظر آئے۔ اس نے سامنے ایک بہت بڑے سے سمندر کی طرف اشارہ کیا تھا جس میں نہ جانے کتنی شپس چل رہی تھیں۔ سامنے سے سورج غروب ہو رہا تھا، اس کی ڈریس کو ہر طرف سے پھیلا کر پہاڑ کے اوپر والی چوٹی کو کور کر دیا گیا تھا۔ اب میری پرنسس کا پرنسس فوٹو شوٹ ہوگا، اور تمہارا پرنس بھی تمہارے پاس ہی ہے۔ یہاں نیچے بیٹھ رہا ہوں میں تمہارے بہت پاس۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم آرام سے کانفیڈنس کے ساتھ فوٹوز بناؤ۔ میں نے اکیلے نہیں بنوانے بتا کر بھیجا تھا نا، اس لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ ہاں میری جان، میں جانتا ہوں تم نے پیغام بھجوایا تھا، اور میں بھی اتنی تیاری شیاری کر کے اسی لیے آیا ہوں۔ ڈونٹ وری، میں اپنی پرنسس کے ساتھ خوب ساری تصویریں بناؤں گا، لیکن پہلے اس خوبصورت نظارے کے ساتھ تمہاری تصویریں بنیں گی۔ اس نے نیچے پتھر پر بیٹھتے ہوئے خود کو تھوڑا سا فریم سے ہٹایا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی کسی سے اتنی محبت کر سکتا ہے کہ اس کا ایک چھوٹا سا خواب
اس طرح سے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اس نے تو بس نیند میں کہہ دیا تھا کہ کوئی اسے شہزادی بنا کر شہزادیوں کی طرح اس کی تصویریں بنائے، اور وہ سچ مچ میں اسے شہزادی بنا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ کبھی خواب بھی کبھی کبھی اس طرح سے پورے ہوا کرتے ہیں۔ میم، آپ پلیز روئیے گا مت، آپ کا میک اوور خراب ہو جائے گا، دوسری طرف کھڑی لڑکی نے کہا۔ تو کائزان نے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ میں رو نہیں رہی، ہوا بہت تیز چل رہی ہے، اور یہ جو آپ نے اوپر جھوٹی لیشز لگائی ہیں نا، یہ میری آنکھ کے اندر جا رہی ہیں، اس نے کائزان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو اپنی شہزادی کے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا اور وہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ میری بیوی کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں، یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے سختی سے کہا۔ سر، وہ مکمل فوٹو شوٹ کے لیے وہ منمنائی تھی۔ کوئی بات نہیں گائز، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور یہ زیادہ پیاری لگ رہی ہیں، تو میں تھوڑی دیر کے لیے ایڈجسٹ کر لوں گی۔ اس نے مسکرا کر کہا، جبکہ وقت کو برباد نہ کرتے ہوئے اب وہ لوگ تصویریں بنانے لگے تھے۔ ان 4 فوٹوگرافر لڑکیوں نے اس کی ٹوٹل 110 تصویریں بنائی تھی۔ اس کے بعد کائزان کو بلا لیا گیا۔ اس کے ساتھ نبھانے کے لیے اس کے ایک بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالنے کے لیے کہا تھا، جبکہ اس تصویر میں ان دونوں نے سیریس ہونا تھا، اور کائزان اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جہاں وہ ہنسی چھپانے کی کوشش بمشکل کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اسے گدگدی ہوتی ہے۔ میری شکل نہ دیکھیں، مجھے اور زیادہ ہنسی آ رہی ہے، مجھے فیل نہ کروائیں۔ وہ کہتے ہیں نا، سردی اور گدگدی جتنی زیادہ محسوس کرو اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ بے عزتی اور سردی تھی۔ کائزان نے مسکرا کر کہا، آپ میری چیزوں میں غلطیاں نہ نکالا کریں۔ میری بات ہوتی ہے، آپ کسی فلاسفر کے ساتھ نہ ملایا کریں۔ جانم، تم بھی کسی فلاسفر سے کم نہیں ہو۔ تمہاری باتوں پر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اس نے آہستہ سے اس کے چہرے کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تھا، جبکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ان لوگوں نے اس کی تصویر بنا لی۔ اور اب وہ فوٹوگرافر اس تصویر کی تعریف کر رہی تھی، اپنی کاریگری پر خوش ہو رہی تھی، جبکہ کائزان بنا کچھ بولے ایک بار پھر سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے ڈوبتے سورج کی طرف دیکھا تھا، جبکہ کائزان کا دھیان اب بھی اسی کے چہرے پر تھا۔ لڑکیوں نے ہر اینگل سے ان کی تصویر بنائی تھی، جیسے پوز بنانے کے لیے وہ انہیں کہہ رہی تھیں، وہ ان کے لیے ممکن نہیں تھے۔ وہ
وہ ایک دوسرے میں مگن، انہیں بہت زیادہ پیارے لگ رہے تھے، اور پھر تصویریں بنتی ہی چلی گئی۔ ان لوگوں کا فوٹو شوٹ کافی لمبا ہو گیا تھا، لیکن ہر اینگل سے لی گئی تصویر جس میں اس جگہ کی خوبصورتی کو اجاگر کیا گیا تھا، بہت ہی خوبصورت تھی۔ یہ البم انہیں کل تک تیار شدہ ملنے والا تھا۔ تیز ہوا کے ساتھ اڑنے والے خوبصورت پھول اس پہاڑی پر تقریباً ہر طرف لگے ہوئے تھے، ان کے فوٹو شوٹ کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ شام آہستہ آہستہ اندھیرے میں ڈھلنے لگی تو سامنے ہی آسمان پر سمندر کی طرف سے اٹھنے والے ننھے ننھے وہ کاغذ کے دیے آہستہ آہستہ آسمان کو بھرنے لگے تھے اور ان کے فوٹو شوٹ کو مزید مکمل بنانے لگے تھے۔ اب آپ لوگ میری بیوی کو واپس ہوٹل لے کر جائیں، اس نے اپنے فون پر آنے والی کال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی جی سر، ہم ابھی آپ کی وائف کو واپس ان کے آشیانے میں لے کر جائیں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ پیچھے گاڑی میں آ جائیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا جب اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کان میں سرگوشی کی تھی۔ یہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ یہ ڈریس 1,80,00,000 کی ہے، سچ میں اتنی مہنگی ہے کیا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی، جبکہ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہا ہا ہا، بکواس کر رہی ہیں، اتنا بھی امیر نہیں ہوں میں میری جان، یہ ڈریس صرف 1,60,000 لیرہ کا ہے۔ ان لوگوں کو بڑھا چڑھا کر بتانے کی عادت ہے۔ تم ریلیکس ہو کر جاؤ ہوٹل واپس، اس نے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ بھی کچھ حد تک پرسکون ہو گئی، لیکن اس کے لیے 1,60,000 روپے بھی کم نہیں تھے۔ جبکہ قائزان کو ان لوگوں کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی تھی کہ ان لوگوں نے اس ڈریس کی قیمت مریم کو بتائی تھی۔ ان لوگوں کا کام تھا اپنے کام پر فوکس کرنا، کون سی چیز کتنے کی ہے ان سب سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ انہیں اگنور کرتے ہوئے اپنے فون پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ فون سنتے ہوئے وہ پہاڑی سے نیچے کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ اوپر موبائل کے سگنلز نہیں آ رہے تھے، لیکن میشا کی کال آتے دیکھ کر اسے فون اٹھانا تھا۔ ہو سکتا تھا وہ اس سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی ہو۔ ہاں میشا، اب بولو، میں تمہیں سن پا رہا ہوں، اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا، جبکہ میشا کافی دیر خاموش رہی۔ ہیلو میشا، تمہیں میری آواز آ رہی ہے کیا؟ تم مجھے سن پا رہی ہو؟ اس نے مزید نیچے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ جب اسے دوسری طرف سے آواز سنائی دی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ رو رہی ہے، لیکن اپنے درد کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے۔ ہاں، آ رہی ہے آواز، میں بول رہی ہوں میشا، مجھے تم سے ملنا ہے ابھی، کیا تم مجھ سے ابھی ملنے کے لیے آ سکتے ہو؟ وہ کافی دیر کے بعد بولی۔ ابھی؟ اس وقت تو شاید یہ ممکن نہیں ہوگا، لیکن تم مجھ سے اس وقت کیوں ملنا چاہتی ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگا۔ مجھے تم سے ابھی ملنا ہے، اسی وقت،
اگر تو تم مجھ سے ملنے آ سکتے ہو تو پلیز میں تمہیں اپنی لوکیشن سینڈ کرتی ہوں، شاید کل کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو۔ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد بولی، کیوں نہیں میشا، تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ اگر ٹھیک ہوتی تو شاید میں تم سے اس طرح ضد نہیں کرتی۔ مجھے تم سے ملنا ہے، کیا تم مجھ سے ملنے آ سکتے ہو؟ ہاں یا نہ میں جواب دو۔ اس نے اس دفعہ کافی سختی سے پوچھا تھا۔ اسے میشا کا انداز کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ غلط ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، تم اپنی لوکیشن ابھی کے ابھی مجھے سینڈ کرو، میں کوشش کرتا ہوں تم سے ملنے کی۔ وہ بس اتنا کہہ کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ اگلے 2 منٹ کے اندر اسے اپنے موبائل فون پر اس کی لوکیشن موصول ہو گئی تھی۔ اسے میشا کے انداز سے الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہو۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے مظہر پاشا کو فون کیا تھا، جبکہ دوسری طرف سے ہمیشہ کی طرح فوراً فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو، بولو، کیوں فون کیا ہے تم نے؟ ہمیشہ کی طرح وہی لیا دیا انداز، جبکہ قائزان کا ارادہ آج اسے طنز کرنے کا نہیں بلکہ وہ اس سے ضروری بات کرنے کے لیے اسے فون کر رہا تھا۔ تمہاری بیٹی ٹھیک نہیں ہے مظہر پاشا، کچھ ہوا ہے۔ وہ پریشان تھی، میں نے دیکھا ہے اسے، اس کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے تمہیں اس سے ملنا چاہیے۔ پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ وہ کوئی بہت سنگین قدم اٹھانے والی ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی بہت بڑا نقصان کرنے والی ہو۔ اس نے آسان لفظوں میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، جبکہ دوسری طرف سے مظہر کچھ حیران ہوا۔ تم میری بیٹی کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم جانتے ہو ہی کتنا ہو، میری بیٹی جہاں ہے بہت خوش ہے۔ یہ مت سوچنا کہ میں تمہاری باتوں میں آ کر اپنی بیٹی کو فون کروں گا یا اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر کے تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کہاں ہے۔ مظہر پاشا نے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے کہا۔ اسے یہی لگا تھا کہ قائزان جاننا چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کدھر ہے۔ تمہاری بیٹی اس وقت کیپاڈوکیا میں ہے اور تمہاری بیٹی ٹھیک نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اللہ نہ کرے کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھائے، لیکن اس کے انداز سے لگ رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے کوئی بہت بڑی پریشانی پیدا کرنے والی ہے۔ اس نے بس اتنا کہہ کر فون کاٹ دیا تھا۔ صاف الفاظ میں وہ اسے یہ بتا چکا تھا کہ وہ پہلے سے ہی واقف ہے کہ اس کی بیٹی کہاں ہے، تو اس کو خود کو سمارٹ سمجھنے کی ضرورت نہیں، جبکہ مظہر پاشا دوسری طرف سے سچ مچ میں اس دفعہ پریشان ہو گیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ جلدی سے لائک کرو آج کی ایپیسوڈ پہ، تاکہ کل آپ کو صبح صبح ایک تازی ایپیسوڈ مل سکے جس میں مظہر پاشا کا کام ہوگا تمام انشاءاللہ۔ تو یہ کیس، لائٹ چلی گئی ہے، تو یہ کیس ہم جلدی ختم کرنے والے ہیں۔ ہم لوگوں نے واپس مصر جانا ہے۔ جو لوگ ڈبلیو کو مس کر رہے ہیں وہ تیار ہو جائیں، اور میری ماما تیار کھڑی مجھے گھور رہی ہیں کہ تو نے چلنا ہے کہ نہیں چلنا۔ تو گائز
گائز میں ملوں گی آپ کو کل صبح 9 بجے. تب تک لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور تو ہمیں یاد رکھیں. اللہ حافظ.